अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालेंगे, हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे, आलमी हालात पर भी हमारी नज़र होगी और इसके साथ साथ मुल्क में जो सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी और लोगों के जो मसाइल से जुड़े हुए मामलात हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी। आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे ईरान और इज़राइल के दरमियान जो जंग चल रही है और इस जंग के साथ साथ अभी तक जंग किस मोड़ पर ठहरी हुई है उस पर हमारी नज़र होगी और इसके साथ साथ हम मुज़ाकरात के लिए जो पेशरफ्तें हुई हैं और उस पर हमारी नज़र होगी कि किस तरह से यानी कुछ मामला ऐसा हो कि जंग बंदी हो जाए। तो इस पर हमारी नज़र होगी। खलीज अरब में जो हालात बने हुए हैं और उसके आलमी सतह पर जो असरात हैं उस पर नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ बिलखुसूस हिंदुस्तान पर क्या असरात हो रहे हैं जो कुछ ईरान, इज़राइल, अमेरिका की जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। और इसके साथ पार्लियामेंट के इजलास की बात करेंगे, पार्लियामेंट के इजलास में मुद्दों की बात करेंगे और ईंधन के हवाले से भी हमारी नज़र होगी, क्योंकि एक मौके पर प्रधानमंत्री इसको चैलेंज भी करार देते हैं, कोविड के वक्त से जोड़ भी देते हैं और फिर दूसरी जानिब हुक्काम की जानिब से अवाम को ये तयख़ुन भी दिया जाता है कि ईंधन के हवाले से आपको कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, घबराहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वाफिर मकदार में गैस भी है, पेट्रोल भी है। क्या मामला है, किस तरह का ये तज़ाद है, इस पर भी नज़र डालेंगे और फिर तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना असम्बली इजलास की बात करेंगे जो इस वक्त भी अगर हम देखें बजट का जो सेशन है उसमें क्या मुद्दे हैं और इसके साथ साथ क्या रेजोल्यूशंस हैं और क्या करारदादें मंजूर हुई हैं और किस तरह की बिल्स लाई जा रही हैं और मूसी रिवर फ्रंट क्या है, हाउसिंग स्कीम और स्कॉलरशिप्स के मामलात पर भी हमारी नज़र होगी और आपके सवालात प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए हम शामिल करेंगे। और फिर एक मरतबा हमेशा की तरह मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि जब भी आपका फ़ोन लग जाए तो फौरी तौर पर सवाल करें और सवाल मुख्तसर हो और टीवी से दूर रहें, टीवी के करीब रहेंगे और टीवी की आवाज़ बुलंद रहेगी तो फिर आपका फ़ोन जो है कट हो जाएगा। जैसे ही सवाल मुकम्मल हो जाए आप अपने फ़ोन को कट कर दें और सवाल मुख्तसर हो और फिर साथ ही साथ टीवी से अगर टीवी की आवाज़ ज़्यादा है तो फिर दूर हो जाए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाज़रीन, आपके कॉल्स हम लेंगे लेकिन उससे पहले सबसे पहले आगाज़ करेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग और साथ ही साथ जो इस वक्त सिचुएशन है और इस दरमियान जो मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्तें हो रही हैं ताकि जंग बंदी हो सके, क्या मामला है माजिद साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए दरअसल पहना हो चुका है। इब्तिदा में डोनाल्ड ये कह रहे थे कि चंद दिन चंद लम्हों की बात है, चंद आवर्स की बात थी, इन आवर्स में बढ़ गए कि अब 30 से ज़्यादा हो गया। अब ये में शिद्दत है खासकर उन तंसीब पर जो गल्फ के अंदर हैं फिर इसराइल के अंदर है। दूसरी बात जहां तक है 9 मार्च से सिचुएशन बदल गया है जी। 9 मार्च 28 फरवरी से लेके 9 मार्च तक की सिचुएशन आप एक अलग नजरिए से 9 मार्च के भाई साहब मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप पर हो तो कॉल ज़्यादा क्लियर आता है, क्योंकि ये नेटवर्क कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं व्हाट्सएप पे जाता हूं। अगर इंटरनेट आपका खुला है तो व्हाट्सएप पर अगर आप कर लें तो ठीक है। नाज़रीन, हम बातचीत को जारी रखेंगे और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शायद हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद नलगोंडा सैयद बाखर साहब, सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तानी खारिजा पॉलिसी अमेरिका के पास रहम लग गई है क्या, इस बारे में बोलिए। हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से ठीक क्या अमेरिका के पास रहम हो गई भाई पूरी, अमेरिका जो बोले वही। हेलो जी ठीक है। मैं आपको बात कर रहा था कि 9 मार्च के बाद की सिचुएशन अलग है। ज़रूर अब्दुल हमीद साहब, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। हमारी खारिजा पॉलिसी क्या हमने वो यानी गिरवी रख दी है आपने कहा है, तो माजिद साहब से ज़रूर ये बात मुकम्मल हो जाए माजिद साहब की, फिर ज़रूर आपके सवाल को जो है शामिल कर लिया जाएगा। जी माजिद साहब प्लीज़।
9 مارچ کے بعد جو سچویشن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذہنی کیفیت سمجھیے یا کچھ نہیں ہے، ایسی ذہنی کیفیت کی بات نہیں ہے. لوگ اکثر ان کی ذہنی کیفیت پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت کیا ہوگی، میں تو کوئی سائیکالسٹ تو نہیں ہوں کہ ان کی ذہنیت کے بارے میں بات کروں. البتہ میں جو پریشر اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے لیے ہو رہا ہے اس کی ایک ریزن بتاتا ہوں کہ آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہوں گے تل ابیب اور دیگر شہروں میں بھیانک مظاہرے ہو رہے ہیں پبلک کے جی جی جنگ بندی کے لیے. یعنی اسرائیلی عوام بھی چاہتی ہے عوام ہو. ٹھیک ہے، یہ عوام جب غزہ میں جنوسائیڈ چل رہا تھا جب خاموش تھی، جب ان پر جب کچھ برسنے لگے تو یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور پورے پریشر کے، یعنی گورنمنٹ کے جتنے منسٹرز ہیں وہاں ان کا جو ہے ان کو چیز کر رہے ہیں. کہا کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو، ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم کب تک، ہم 1 مہینے سے جو ہے بنکرز میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سچویشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بالواسطہ طور پر امریکہ پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ فوری جو ہے جنگ کو روکنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں جی کہ جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے جو عرب کے جو شیوخ ہیں، بن سلمان ہیں اور جو ہے دوحہ کے جو قطر کے جو امیر ہیں، ان سے ذریعے دباؤ ڈالنے لگا ہے کہ بھائی تم چائنا کے ذریعے مداخلت کرو. جی لیکن چائنا نے کہا کہ بھائی جس کو درد ہے وہی مجھ سے رجوع ہو. تو اب یہ درد کا دباؤ جو ہے، خیر وہ ایک ایشو الگ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے انوالو ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. جی لیکن جنگ کی جہاں تک صورتحال ہے، جنگ میں ایران اس وقت بھاری پڑ چکا ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے امریکہ میں جو مالی نقصانات ہو رہے ہیں، جو جنگ کے نقصانات ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ بالکل ایک ایشو ہے. لیکن جس طریقے سے جو ایک سائیکولوجیکل وار، امریکہ جیسا ایک سپر پاور کو نیچے کر دکھانے کا جو معاملہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جنگ کے لیے یہ لوگ جنگ روکنے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے پہلے تو یہ تردید ہوئی کہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن بالواسطہ طور پر ڈپلومیٹکلی چینل کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ چیزوں کا عدلی بدلی ضرور ہوئی ہے. ان کی تجاویز ان کے پاس گئی، ان کی تجاویز ان کے پاس گئی، لیکن ابھی کچھ اتنا جیسا سمجھا جا رہا تھا ویسا نہیں ہے، لیکن کوشش تو ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ ایران کے لیے. ایران میں بھی تباہی ضرور ہوئی ہے، وہاں بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ مر چکے، لیکن جو ایک سائیکولوجیکل، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بنا ہے کہ ایک بڑی طاقت کو بھی ہم چیلنج کر سکتے ہیں. جو روپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا تھا وہ روپ ختم ہو چکا ہے. جی اب رہی بات ہمارے امید صاحب کا جو عبدالحمید سوال صاحب آپ نے نے جب دہرایا ہے. جی 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 ہاں، عبدالحمید صاحب نے سوال بھارت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ یعنی گروی رکھ دیا ہے، رہن رکھ دیا ہے، یعنی بالخصوص امریکہ کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو. جی اب دیکھیے، اگر ٹھیک ہے، اگر آپ گروی بھی رکھیں گے کسی کے پاس تو اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا نا بھائی. آپ کسی جو ہے، میں پریشان ہوں، اگر میں کسی کے پاس کوئی پان بروکر کے پاس جا کے اپنی کوئی چیز رہن جاتا ہوں تو اس کو کچھ پیسے، اس کے بدلے پیسے ملتے میرے کو تھوڑے بہت کہ میں اپنی زندگی کروں، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. انڈین جو ہے، جو ڈپلومیسی ہے، ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، وہ چاروں خانے چت ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہم کو ذلیل کرتا جا رہا ہے، ہم اس کی بات آتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ ہندوستان کی جو نان الائنڈ جو ہماری پالیسی تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی، کیونکہ ہم نے پوری طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے دیا پورا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک چھوٹا سا ملک جو ہمارے لیے ہم اس کو ہم ٹیررسٹ کا جو ہے اڈا سمجھتے ہیں، وہ آج جو ہے اس میں جو ہے میڈیشن کا کام کر رہا ہے. جی اور ہم اتنے جو ہے اس کو دیکھ کر اتنا ہمارا، یعنی خیر مقدم نہیں کرنا، خاموش ہونا تھا. دلال نیشن کہہ دیا آپ نے. دلالی اور میڈیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ آج ہمارے اوپر جب امریکہ کی ہر چیز ہم قبول کرتے جا رہے ہیں تو امریکہ ہم سے نہیں گیا، ہمارے وشو گرو سے نہیں بات کرا کہ بھائی جا کے ذرا جو ہے آپ بات کرو، ایران سے بات کرو. اس نے ہمارا جو ایک پڑوسی دشمن ملک ہے پاکستان سے رجوع ہوا کہ بھائی تم بات کرو، تم ایران سے بات کرو. تو یہ ہماری ایکسٹرنل افیئرس پالیسی کا انتہائی فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لو لیول میں نے سمجھتا ہے کہ کبھی گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ہسٹری میں ابھی تک سب سے فیلئر ایکسٹرنل افیئر منسٹر کا ہوں گا تو وہ جے شنکر ہوں گا. ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. باقر بھائی میرے کو ایک بولنا تھا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کیوں پڑ رہے؟ یہ کالی پگڑی سفید پگڑی ایک دوسرے کی کیوں پڑ رہے؟ میرے کو بس کئی جواب چاہیے. آپس میں کون بول رہے ہیں آپ؟ آپس میں کون؟ یہ مسلمان. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
جی ماجد صاحب آپ کے متر جی جی دیکھیے، کوئی بھی دیکھیے، میں ایک بات بتانا ہوں کہ مذہب کے نام پہ لوگ تو الگ ایک ہوتے ہیں مذہب کی بنیاد پر، اور کیا مذہب ہی سب کچھ ہو سکتا ہے؟ مذہب، تہذیب، اب یہ بتانا میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایران جو ہے گلف کے نیشنز پہ کیوں حملہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، شاید اسی تاثر میں شاید انہوں نے بات کی ہوگی. تو یہ بتانا دیکھیے کہ ایک مذہب، ایک سوچ نہیں ہو سکتی، اور جس میں جو ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی کی جہاں تک بات ہے، تو جہاں تک مسلمانوں کے اندر جہاں تک سوال ہے، یہ چیز واضح ہے. اور مسلمان 5 بنیادی جو ہے پرنسپل پہ کوئی مسلمان سودا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی اسکول آف تھاٹ کا ہو یا کسی مسلک کا ہو. اب ان کو اس کو بنیاد بنا کر آپ دیکھیے، بس ہندوستان کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ارے بھائی ان کی تائید کرنے سے کیا ہوگا. ارے بھائی یہ لوگ جب جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو یہ جب خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ کیوں لاجسٹک فراہم کر رہے تھے قاتلوں کو؟ تو یہ کئی چیزیں ہیں. اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی ایران اپنی جنگ، ہاں بالکل اپنی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، فلسطین کی جنگ نہیں لڑا. بولا ٹھیک ہے بھائی، تم کیا کرے فلسطین کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور رہی بات، ہر دھرم کی بات کر رہا ہوں میں، ہندو دھرم میں اب دیکھیے کیوں بھید بھاؤ ہے اور کتنا کیسا کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے حال دنوں میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہندوستان کے میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے آپ ضرور دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اپنی صفوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیے نا. تو یہ ایک مذہب ہونے سے سب ایک جیسا ہونا میں نے سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے. اب دیکھیے 71 میں بنگلہ دیش کا جو بنا، اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 1947 میں جب پاکستان 2 حصوں میں الگ الگ ملا تو لوگ بولے تھے یہ تو بڑا عجیب رہا. تو مجھے خود تعجب ہوا کہ 47 سے لے کے 71 تک ایک کیسا رہے لوگ، جن کی زبان الگ، جن کا کلچر الگ، جن کا کھانا الگ، جن کی ہر چیز الگ، جن کا خطہ الگ. تو ایک ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی سب کچھ نہیں ہوتا ایکتا کے لیے، اس کے لیے دیگر عوامل بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیے یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہے، کیوں آپس میں، اب آپ دیکھیے تھوڑی میں 90 سال 80 سال پیچھے جائیے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی جو بات ہے یورپ کے اندر کیسے کیسے مظالم ہوتے، آپ ہسٹری پڑھیے آپ. یقین تو یہ اس کو ایک پیمانہ نہیں ہوتا، یہ پیمانے دیکھیے اپنی اپنی سوچ پہ، لیڈرشپ کے اوپر بھی ہوتی ہیں، موقع پرست لیڈرشپ کے اوپر بھی ہوتی ہے. اب کئی ایسے موقع پرست قائدین ہمارے جیسا، اگر دیکھیے خود ہندوستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، تو کئی ایک مثالیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں، ہم اس کو ایک چشم سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صدیقی صاحب. جی میں محمد شکیل الزما صدیقی بات کر رہا ہوں، وکیل اعظم بی بی فاطمہ کالونی روڈ، حیدرآباد سے. جی سب سے پہلے میری ادباً آپ سے گزارش ہے، میرے کو آپ کا دیجیے 2-3 سوال ہے، جو بھی آپ جواب دیجیے وہ دے دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کل جو راجا سنگھ اسپیچ کیا ہے شیطان کا چہلا، کہ اس کی یہ نہیں معلوم کہ جو ہے سو مینڈیٹری نہیں ہے، یہ جو نیشنل سانگ پڑھنے کا سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اس میں ایک آپ اس میں اپورچی نہیں کر سکتے، اس میں بیٹھو کیا اس کے ساتھ چھوڑ کے جا بھی سکتے. یہ ٹوٹلی سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے. اس کے جو بتایا انہیں میرے مجلس پارٹی کے ورکروں ایم ایل اے کے خلاف جو بولا، جو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کو خود معلوم ہونا چاہیے. یہ خود گولمبہ بات ہے، شیطان کا چہلا، اس کو نہیں معلوم کچھ بھی. دوسری بات یہ بولا جائے، اور انہیں خامنئی کے بارے میں بولا 72 حوروں کو پاس چلے گئے، بلکہ 72 حوروں کے پاس چلے گئے، ان کے لیے کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ارے 72 آپ انہیں مرنے کے بعد 72 نرک کے دوارا والے ٹھہریں گے، تمہارے پاس نرک کے دوار پہ 72 لوگ کھڑے رہیں گے. تیسری بات، کھارے مسلم کنٹری کا اور مسلمانوں کے خلاف نہیں، آج خالی معمولی گیس لے آنے سے، راستے شہر ہومرس روکنے سے آج کھانے کے لالے پڑ گئے. اور مودی گورنمنٹ بولی 25 کروڑ مسلمان تھے، جبکہ 17 کروڑ ہے. 25 جیو گیس جو کے وہاں بھیک مانگ رہا ہے. یہ راجا سنگھ کا باپ مودی جا کے وہ بھیک مانگ رہا، جبکہ 80 سال کی دوستی کو یہ لوگ جو وہ کر دیے. چھرا کوپا ہمارے مودی ایران کے پیچھے، جی میں سن رہا ہوں، ان کی بات سن رہا ہوں. جی پیٹ پیچھے جو چھرا کوپا، وہ جو 1 روپیہ لیٹر جو ایران ہمارے کو تیل دیتا تھا اور فادر بنا لیا، اسٹینڈ کھڑا ہوا مر رہا. یعنی مسلمان انڈیا کے نان مسلم کی جو پالیسی ہے اسرائیل کی طرح ہی ہے، چھپی ہوئی ہے، بس ظاہر نہیں ہے. یہ سمجھنے والے سمجھ سکتے. کھاتے مسلمانوں کا، بھیک لیتے مسلمان کا، پھر مسلمانوں کے خلاف بھی جاتے. آج خالی معمولی گیس تیل نہیں ملے تھے، کھانے پینے کے لالے پڑے آ رہے. جب اگر دینا ہی بند کر دیا مسلم کنٹری، تب ان کو گو ماتا کے اوپروں پہ آئیں گے، لگا گھاس کھانے کی نوبت آئی تھی. ٹھیک ہے، مجھے بولنے ٹھیک ہے صدیقی صاحب. دیکھیے آپ
آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں، آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حیدرآبادی ایک انداز ہوتا ہے، ایک یعنی زبان جو ہے بعض لوگوں کو شاید تیکھی لگتی ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو لہجہ ہے یا پھر آپ کے الفاظ ہے اس میں ضرور آپ کسی بھی اگر کسی کا بھی اگر کسی کو تنقید کر رہے ہیں یا پھر اس کی بات اگر آپ کو خراب لگ رہی ہے، اگر کوئی خراب آدمی ہے تو ہم بھی اسی کے طرز میں ہم گفتگو یا پھر الفاظ وہ خراب استعمال نہیں کر سکتے. ہم کسی کو پرسنلی کسی کو باپ بیٹا اس طرح کی بات ہم کو نہیں کرنی چاہیے جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ہاں الفاظ ہمارے پاس کم ہو سکتے ہیں، ہاں ہمارے پاس لغت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم احترام کرنے والے اور اچھی طرح سے جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں، خرابی کا بھی جواب اچھائی سے دینے والے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نصب العین ہے اور آپ کا بھی وہی ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال لیکن آپ کے جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے حالات، جس طرح کی صورتحال، جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں، جس میں ماجد صاحب ایک تو وندے ماترم کے حوالے سے اسمبلی میں جو ایم ایل ایز جو مجلس کے اٹھ کر چلے گئے تھے وندے ماترم کے حوالے سے وہ سوال، اور یعنی آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے جو کمنٹ پاس کیا گیا کسی کی جانب سے وہ سوال، پھر ساتھ ہی ساتھ گیس اور تیل کی جو رسد رکی، تھوڑا سا رکی تو کیا حال ہوا، وہ بھی آپ نے سوال کیا. 3 میں سے ہم سارے کے تو نہیں دے سکتے، ایک سوال جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں ہمارے صاحب اس پر جو ہے روشنی ڈالیں. جی دیکھیے ان کا جو پہلے سوال وندے ماترم کے بارے میں تھا اس پہ ضرور بات کروں گا میں. جی مگر میں آپ نے جو ان کو خیر ہم کوئی صرف مشورہ اور اپیل کر سکتے ہیں، ہم کوئی پند و نصیحت نہیں کر سکتے. صدیقی صاحب ایک اچھے قابل آدمی ہیں آپ، اور ہم کو اپنی تہذیب سے نیچے نہیں جانا چاہیے. مجھے بھی اچھا نہیں لگا آپ جس طریقے سے ریمارک کریں. ہر طبقے میں ایک ایک چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کے طبقے کے بارے میں یوں کیوں کریں، یوں کیوں کریں. ہر چیز کے آپ سے دیکھو، ہر ایک کا اپنا ایک رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتے، ان کی روایتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ایک طبقے میں عزاداری کو بہت احترام سے دیکھا جاتا ہے، آپ اس کا احترام کیجیے. آپ نہیں آپ پہ تو لازم نہیں کریں نا، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. کسی طبقے کے جذبات کے ساتھ آپ کھلواڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور جہاں تک میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، دیکھیے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھی کو بتا چکا ہوں، آپ کتابیں پڑھیے. آپ ہمارے خلاف سازشیں 100 سال سے چلی آ رہی ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ سوتے جا رہے ہیں. خالی جو ہے کس کی دوڑ کہاں تک، ملا کی دوڑ کہاں تک، مسجد تک، بلکہ بس اسی حد تک کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی سب کچھ دنیا ہے. آپ کی دنیا تو آفاق پہ پڑی ہوئی ہے. 7 زمین 7 آسمان آپ کے لیے بنائے گئے، لیکن آپ وہیں اسی میں ہو گئے. تو ایسا کر رہا میں ایسا کر رہا ہوں، تو فاتحہ دے رہا ہوں تو میں فاتحہ نہیں دے رہا ہوں، تو عزاداری کر رہا میں عزاداری نہیں کر رہا ہوں. اسی میں الجھ کے تم تباہ ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے صدیقی صاحب آپ یہ چیزوں کو مت پڑھیے. آپ جو ہے دنیا دیکھیے. رہی بات وندے ماترم کی، دیکھیے وندے ماترم میں عدالت نے یہ کہا کہ یہ ایڈوائزری ہے، وہ کہ ہوم منسٹری نے باقاعدہ طور پر ایک جاری کر دیا، لیکن اس میں کہیں پینالٹی، کہیں تعزیر کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پڑھیے، نہیں پڑھیے. تو خیر اس امپریشن میں اسمبلی میں ہوا ہوگا کہ بھئی چونکہ آپ ریسنٹلی ایڈوائزری ہوم منسٹری کی طرف سے آئی ہے تو شاید ہم پہ لازم ہوں گی. بلکہ اب اس کے بعد ہی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں، یہ لازم نہیں ہے، آپ پڑھنا ہے تو پڑھیے، نہیں پڑھنا ہے تو کوئی آپ کے پاس تعزیت نہیں ہے. مطلب اس کی تعزیری نہیں، تعزیری معنی جرمانہ، کوئی چالان نہیں ہوگا. تو یہ بات بالکل واضح ہے. اب آپ بول رہے ہیں کیوں ہوا، یہ اس سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کی بات ہے، جو تلنگانہ کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے. جی ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی کون کہاں سے؟ ہاں جی، میں جو ہے حیدرآباد سے بول رہا ہوں. جی نام آپ کا؟ جی میرا نام مختار احمد ہے. جی مختار صاحب سوال. جی میں جو ہے SIR کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہ رہا تھا. میں جی ضرور. کیا SIR کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ سب بالکل SIR کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ؟ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں اور تقریباً پیپر وغیرہ نیوز میں بھی کہ 87 ایئرس سے پہلے جو ہے، 87 سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 2002 میں کچھ ان کا نام ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں تھوڑی سی آپ ذرا ڈیٹیل میں صحیح کیا ہے بتائے. تو جب یہاں SIR شروع ہونے والا ہے تو یہ بڑی لوگوں میں بے چینی سی ہے، اور ماشاءاللہ MOM والے بھی جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں اس میں، لیکن وہ صحیح معلومات نہیں ہو رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس میں، کیا کیا کاغذات ہونی چاہیے؟ ابھی 87 سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں کیا وہ برتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لائیں؟ وہ تقریباً لوگ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہاں سے لائیں گے برتھ سرٹیفکیٹ؟ بولیے آپ کون دے گا ہمارے کو جا کے پوچھ کے؟
ٹھیک ہے یہ بڑا ٹینشن کا کام، بڑا پرابلم والی بات ہے. جی تو اس سے آسانی سے نکلنے کے لیے کیا راستہ اپنائیں، کیا پیپرز کی ضرورت ہے؟ بالکل مختار صاحب، اتنی الجھن کی بات نہیں ہے. ہاں ضرور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بالخصوص مجلس کی جانب سے ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور چاہے وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے آپ بیانات لے لیں یا پھر باضابطہ طور پر اگر ایم ایل ایز کی بات کر لیں، سبھی کی جانب سے یعنی ٹیم متحرک ہو چکی ہے تاکہ آپ جس طرح سے سوالات کر رہے ہیں اس کا جو ہے آپ کو مکمل طور پر معلومات فراہم کی جائیں آپ کے خود کے علاقے میں. جو بھی مجلسی لیڈران ہیں یہ لو جو گھر پہ آ کر بالکل آپ کو ساری چیز ماجد صاحب بھی بتائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خود اپنے محلے میں بھی اس حوالے سے شعور بیداری کی جا رہی ہے. آپ اس حوالے سے بالکل آپ کا جو سوال ہے وہ مکمل طور پر آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ کیا آپ کو کرنا ہے. آپ ماجد صاحب کو ابھی سن لیں، پھر ماجد صاحب بھی آپ کو مشورہ دیں گے، اس پر آپ ضرور عمل کریں. جی ماجد صاحب بالکل آپ سن لیں. آپ سن لیجیے. جس طرح ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں جو ہیجان خیز جو لوگوں میں تشویش ہو رہی ہے، ان لوگوں میں بھی ہو رہی ہے جن کے ہاں سارے ڈاکومنٹس بھی ہیں. جی جی ان لوگوں کے پاس بھی ہو رہی ہے جو کئی عرصے سے ووٹ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں. تو دراصل دیکھیے، میں 2-3 باتیں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تشویش کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. خاص کر ہماری جو تلنگانہ کی ریاست میں جو عمل جو ہے کچھ دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی ابھی کیا 2-3 دن رہ گئے، اپریل سے یہ عمل شروع ہونے والا ہے. جی تو اپریل کے پہلے ہفتے سے. تو اب اس میں آپ جو ہے پہلے آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو ووٹ کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. اور آپ دیکھیے جیسا کہ ابھی میرے ساتھی بتا رہے تھے، مجلس کی طرف سے اس طریقے سے کئی این جی اوز بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ہیلپ ڈیسک ٹیلی فون نمبر کے ذریعے، آپ کے فون کے ذریعے یا پھر پرسنل وزٹ کے ذریعے کیمپ لگا کر وہ برابر کام کر رہے ہیں. تو یعنی جہاں جہاں پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی عمل کا تاریخ شروع ہونے والی ہے 1 ہفتے میں. تو یہ پولنگ بوتھ کے سطح پر بھی اصل میں کیا ہے، لوگوں کو اس سے پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوتا تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے ہمارے پاس کارڈ ہے لیکن لسٹ میں نام نہیں ہے. جی کئی بار میں خود دیکھ چکا ہوں کہ یہ جو کامن ریویژن ہوتا ہے نظر ثانی کی، ہر 6 مہینے میں ایک بار نظر ثانی ہوتی ہے، پولنگ بوتھ پر جو ہے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ لوگ آ کے اپنا نام دیکھ لیں، نام نہیں ہے تو شامل کر لیں، یا پتہ تبدیل ہو تو پتہ تبدیل کر رہے ہیں، نام میں غلطی ہے تو صحیح کر لیں. کوئی آتا نہیں، شاید 1-2 لوگ آتے ہیں، دن بھر وہ بیٹھے رہتے ہیں عملے کا. آپ لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی. جب الیکشن آتا تو ارے میرا ووٹ نہیں آیا، میرا نام تو ہے کارڈ میں، بلکہ. تو یہ چیزیں نہیں. اب آپ کو جو ہے حکومت جس طریقے سے موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو حکومت کس طریقے سے آپ کے نام کٹوانا چاہتی ہے، آپ کو جو ہے پہلے نام کٹوائیں گی، اس کے بعد آپ کی شہریت کے اوپر سوال اٹھائیں گی. یہ ایک عام طور پر، چونکہ بنگال میں جو کچھ ہم نے دیکھا، بنگال میں باوجود اس کے 64 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے نام نکال دیے گئے، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے نام ہیں. جی اور ان میں کئی لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا. یہ بتا رہا ہوں میں، مردہ قرار دیا گیا باوجود اس کے کہ وہ لوگ حیات میں ہیں. الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آئے، پبلک کے سامنے بھی یہ سب کو بیچا گیا. تو اب یہ جو ہے 2002 کی لسٹ میں اگر نام ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے لیے دیکھیے ڈاکومنٹ جو ہوں گے، اگر آپ کہیں ملازم ہیں، سرکاری ہیں، نہیں سرکاری ہے، اس کی کوئی جو ہے ثبوت ہے یا کوئی پاسپورٹ ہے، وہ آپ کے پاس جو بھی دیگر جو 11 دستاویزات دیے گئے اس میں سے کوئی دستاویزات ہے تو وہ دیکھیے. تو اب یہ جو ہیلپ ڈیسک لگایا جا رہا ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا نام، آپ کا جو ہے ووٹر لسٹ میں کدھر نام ہے نہیں ہے، وہ فوری آپ کو ایک پرنٹ ووٹر سرٹیفکیٹ مل جا رہا ہے آپ کو. جیسا کہ لوگ کینڈیڈیٹ کرنے کے لیے ایک ووٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر عام آدمیوں کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی. تو وہ سرٹیفکیٹ ہی بہت بڑا کافی ہے. اب رہی بات نئے جو جنریشن ہے، اب آپ 2002 کے بعد جو جنریشن آ رہی ہے ان کے تو پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی ہوں گے یا اسکول کا سرٹیفکیٹ ہوگا ان کا، جو بھی ایس ایس سی میں ہو یا دیگر جو میں. تو اس کے لیے آپ جو ہیلپ ڈیسک کے نمبر ہے، بتائیے کہ ہیلپ ڈیسک کے نمبر دینے کے باوجود بھی، کیمپ لگانے کے باوجود بھی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. پتہ نہیں ان کی کیا مصروفیتیں ہیں کیا نہیں ہے. دیکھو کاہلی مت کیجیے، کوئی ایسا موقع نہیں دیجیے کہ آپ کے نام جو ہے، آپ کا نام جو ہے مردہ لوگوں کی لسٹ میں ہو جائے. آپ زندہ رہیں گے، آپ کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں ہو جائے گا. ایسا مت کیجیے. بلکہ اس کے لیے جو بھی ہیلپ ڈیسک دے جا رہے ہیں، جو بھی این جی اوز دے رہے ہیں، جو بھی ٹھیک ہے منڈی سے اتحاد کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ووٹ دو، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں بول رہے نا انہوں نے. جی آپ ٹھیک ہے منڈی سے اتحاد ہوں گا، ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں. اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمات ضرور لیجیے. آپ ووٹ آپ اس کو دینا دیجیے. تو یہاں جو سوال ہے، آپ کو اب ایک ووٹر بننے کے لیے آپ کو جو مشکل ہو رہی ہے اس کا سوال ہے. تو لہٰذا
ووٹ کے لیے آپ برابر یہ جو مسائی کی جا رہی ہے، اور اس میں 4 قسم کے زمرے بنائے گئے ہیں، 87، 2002، اور اس طریقے سے جو پہلے نام نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور بی ایل اوز کے ذریعے یعنی بلاک لیول آفیسرز کے لیے جو ہے ان کو کس طرح کے دستاویزات کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے تعاون ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کئی ایسے ہمارے درمیان میں ایسے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ملازمتوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں، یا کچھ نوجوان ہیں جو ابھی کچھ کام سے مصروف نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے محلے میں ایک ٹیم بنا کر گھروں کا سروے کریں، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ووٹرز، ٹھیک ہے کبھی ووٹ کے لیے گئے نہیں گئے، کچھ ان کا علم نہیں ہے۔ کئی مائیگرنٹ ورکرس ہیں جو دوسری طرف سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، گاؤں سے ہو، کہیں سے آ کے رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی دستاویز نہیں ہوتی، تو ان کی خود اپنی پہلے مدد کر لیں، آپ اپنے ڈاکومنٹ کو صحیح کر لیں، اس کے بعد دوسرے کی مدد، یا اپنے احباب میں ہو، اپنے نیبرہڈ میں ہو، ان کی بھی مدد کریں۔ یقیناً اس کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ تھا کہ گنجٹیوں کے کمپلین پر ایک جم ماسٹر پر 3rd ڈگری کا استعمال ہوتا ہے، ورزی کا مطلب لوگوں کی مدد کرنا ہے یا بے عزتی کرنا ہے؟ پولیس بوڑھاپے پر کنٹرول تو کی لیکن گانجے پر کنٹرول نہیں کر سکی، اب پولیس بھی ایک طرفہ کام کر رہی ہے، ایسے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بتائیں تو مہربانی۔ ٹھیک ہے جی مائی صاحب، کیا بتا رہے تھے؟ موین صاحب، گانجے کی آپ کس پس منظر میں سوال کر رہے تھے، تھوڑا سا وہ بتا دیجیے۔ گانجے کے حوالے سے کچھ بول رہے تھے، مطلب مائی صاحب میرے بھی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آیا جی۔ آپ چاہیں تو موین صاحب دوبارہ کر سکتے ہیں، آپ کس منظر میں کس کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پھر آپ کا جو ہے ضرور جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ باقر صاحب جی جی جی، گنجٹیوں کے کمپلین پر ایک جم ماسٹر پر 3rd ڈگری کا استعمال ہوا تھا۔ اچھا، یہ گانجا کا استعمال کرنے والے جو ہیں ماجد صاحب، ان کی کمپلینٹ پہ ایک جو ہے جو جم کے ماسٹر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، نہ صرف کارروائی بلکہ بڑا زد و کوب بھی کیا گیا تھا۔ جی جی، ورزی کا مطلب لوگوں کی مدد کرنا ہے یا بے عزتی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، پولیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے یا پھر لوگوں کو جو ہے ستانا ہراساں کرنا ہے۔ جی ماجد صاحب۔ دیکھیے، پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تھوڑے کچھ اس کا جو ہے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں تک دیکھیے اب جو ڈرگس کا جو معاملہ ہے، کتنی میں ہر دن میں آفس میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پریس نوٹ آتا ہے، فلاں جو ہے اتنے چاکلیٹ پکڑے گئے، اتنے چیزیں پکڑی گئی، لیکن پھر دوبارہ کہاں سے آتا؟ اب کئی جو ہے اڑیسہ سے فلاں سے یہاں اب ادھر سے تسکری ہو رہی، ادھر سے تسکری ہو رہی، تو مگر آخر وجہ کیا ہے؟ اب رہی بات گانجوں کی وجہ سے، حیدرآباد میں دیکھا ہوں کہ ایون رمضان میں 2 قتل ہوئے جی جی، گانجوں کے لڑنے کی وجہ سے، تو یہ نہیں اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے خیر اگر کوئی ٹھیک ہے نشے آ رہا ہو یا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو رہی ہو، کوئی اس کے ساتھ غلط کرا ہو، تو پھر قانون اپنا کام ضرور کرے، لیکن قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اصل جو خود شرپسندی ہے، وہ جو خود اپنے جو ہے ٹھیک ہے نشہ کر کے اگر کوئی نشے میں کسی کو اپنا غیر ضروری مار بھی دیا تو کیا جرم نہیں ہوگا؟ تو یہ چیز الگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو دونوں طرف سے دیکھتے ہوئے انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، تلنگانہ میں بھی ہو رہی زیادتی بات، لیکن پولیس کا لباس پہننے کے بعد کچھ لوگ بہت زیادہ ہی جو ہے اپنے آپ کو قانون کا جو ہے صحیح محافظ سمجھتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کی جو تلنگانہ کا جہاں تک سوال ہے، پولیس کو اورینٹیشن دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وکٹمز کے ساتھ کیسے کام کیا جائے، کس طریقے سے، اور صورتحال وہ کس طریقے سے۔ اب آپ گنجٹیاں بنا ہے یہ آپس میں لڑ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کمپلین کریں تو خیر کمپلین لڑنا بھی جاتے ہیں، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری طریقے سے، پراپر انویسٹیگیشن کے بعد ہی آپ طے کریں کہ بھائی کس کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے۔ یقیناً۔ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔
لائن ڈراپ ہوگی, دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. بھائی صاحب, اسی کے ساتھ جس طرح سے ہم نے بات کی ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی, اس کے ساتھ ہی جو خلیج عرب میں امریکی اڈے ہیں وہاں پر ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ مطلب شدید معاملہ ہو گیا ہے. اب تو بات یہ ہے کہ گراؤنڈ انویژن کی بھی بات ہو رہی ہے. امریکی 2000 سے زائد جو ہے سپاہی آ چکے ہیں, اور اس کے لیے بھی جو ہے سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا آپ سے جو خلیج ممالک میں جو رہنے والے, وہاں پر کیا اثرات ہیں تارکین وطن کے حوالے سے, اور پھر خود ہندوستان کتنا جو ہے اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے, ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے, جنگ کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ وہاں رہنے والے بیرونی لوگوں پر بھی, چاہے ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, سری لنکا ہو, نیپال ہو, یا جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں جو وہاں روزگار کے لیے, کاروبار کے لیے, دیگر مقاصد کے لیے جو کچھ وہاں جا رہے ہیں ان کا ہوا. اس لیے کہ دیکھیے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے خلیج سے, نہ صرف خلیج میں جو اپنے لوگ ورکر کر رہے ہیں, بلکہ خلیج کے جو شیوخ ہیں وہ بھاری جو ہے بھاری بھرکم جو ہے زکوٰۃ وغیرہ, صدقات, یہ جو خیرات وغیرہ کا جو ہے, جس سے یہاں کئی ادارے وغیرہ, چیریٹی کے ٹرسٹ وغیرہ, یتیم خانے وغیرہ چلائے جاتے ہیں. یہ ایک عام طور پر ہے. اس مرتبہ وہ جنگ کی وجہ سے, چونکہ 10 رمضان سے جنگ شروع ہوئی, اس کی وجہ سے کافی جو ہے لوگوں میں, آپ دیکھیے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے یو اے ہے. یو اے کویت سے زیادہ امداد آتی ہے اس کے لیے, وہ متاثر ہوا ہے. بحرین متاثر ہوا ہے, خاص کر یہ 3 کا. خیر قطر اور سعودی عرب میں بھی ہوئی ہے, لیکن اتنی زیادہ شدت نہیں ہوئی جتنی میں 3 ملکوں کا ذکر کر رہا ہوں. جی. تو اس کی وجہ سے یہ ہماری, دوسرا جو ہے وہاں جو ہمارے رہنے والے جو شہری ہیں جی, ان کی جو ریمیٹنس ہوتی ہے ملک کے اندر. اب آپ دیکھیے, گزشتہ دنوں بیرسٹر اویسی بھی بتا رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں, تو یہ خیر ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا شاید ٹی وی میں, اس میں بتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہر ماہ جو فارن ایکسچینج آتا ہے جی, انڈینس کی طرف سے کئی بلین ڈالر کا فارن ایکسچینج آتا ہے, وہ سارا متاثر ہو گیا, کیونکہ وہ لوگ خود پریشان ہیں کس طریقے سے اپنے گھروں کو. تو اس کا جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ایفیکٹ ہندوستان کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ تو خیر معاشی صورتحال ہے. تیسری انرجی کی صورتحال ہے. اب دیکھیے, اسٹیٹ آف ہارمز کے بند تو نہیں ہوا, کنڈیشنل اس کو چلایا جا رہا ہے. جی ہاں, یعنی آپ چین کی کرنسی میں لیں گے تو چالو ہے, دوست ہے تو چالو ہے, جی ہاں, ٹوٹ پیمنٹ دیے تو چالو ہے, نہیں تو برخاست ہم آپ کو جو ہے وہاں جانے نہیں دیں گے. تو یہ کنڈیشن چالو ہے, ایسا نہیں ہے کہ بند نہیں ہوا. بند ہوا, بند غلط ہے, بند نہیں ہوا, بند چل رہا ہے, وہ بند اوپن ہے وہ. تو اب اس کی وجہ سے دیکھیے ہمارے پاس پہلے جو ہے گیس کی جو صورتحال ہے, گیس کی صورتحال کافی سنگین ہے. لوگ جو ہے ہماری حکومت برابر جو ہے لوگوں, ہمارے شہریوں کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے. البتہ جہاں تک ہے کروڈ آئل کی بات ہے, جو کروڈ آئل جیسے ڈیزل, پیٹرول اور دیگر جو ہے بائی پروڈکٹس بنتے ہیں, اس کا جہاں تک سوال ہے کہ ہمارے جو واشنگٹن میں جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے ہم ایران سے بھی تیل خرید رہے ہیں. جنگ کے میں بول رہا ہوں, جنگ میں ہم کئی جو ہے فارن کرنسی میں ہم نے پیمنٹ کر کے لیے. ہماری جو ہندوستان سے تعلق ہے ریلائنس کمپنی, اس نے لی. دیگر کمپنیاں بھی ایران سے, یعنی خیر روس سے تو ہم لے رہے. روس سے تو ہمارے آقا نے کہا کہ روس سے بھی لے سکتے ہیں, تو روس سے بھی ہم لینا شروع کر دیے. تو لہٰذا کروڈ آئل کی اتنی ہمارے پاس اتنی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ حد تک ضرور اثر ہوا. کچھ دن مجھے یہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ہماری, کیونکہ گزشتہ پیر کے دن ہمارے پی ایم صاحب نے لوک سبھا میں کچھ بول دیا, کووڈ کا ذکر کر دیا, تو لوگوں میں وہی دہشت پڑ گئی کہ ارے کووڈ بول رہا بھائی نو, جب وہ آکسیجن کے سلنڈر کی کمی ہو گئی تھی, اب یہ پکوان کے سلنڈر کی کمی ہو جائے گی. بلکہ وہ سندیشوں میں انہوں نے کیا, لیکن یقیناً تیل کے اوپر اس کا اثر پڑا. لیکن پکوان گیس کا جہاں تک سوال ہے, پکوان گیس نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو رہا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, گھر کے پکوان کی رسوئی کی جو ہے گیس ہو رہی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو زیادہ نقصان ہو رہا وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہو رہا. اور آپ دیکھیے یہ یوریا کے جو یونٹس ہے, یوریا کے یونٹس خود تلنگانہ میں بند ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں, گجرات میں تو بہت پہلے بند ہو چکے ہیں. لوگ جو ہے بے روزگار ہو کے جو ہے واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے آبائی مقام پر, کیونکہ اس میں زیادہ تر مائیگرنٹ ورکرز کام کرتے ہیں. یوریا نہیں ہونے سے اس کا جو ہے کیسکیڈنگ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے. کسان کو یوریا نہیں ملے گا تو ہماری فصلیں کیسی ہوں گی, آپ اندازہ لگائیے. یہ انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا. اور ہماری جو ہے ایگریکلچر اکانومی ہے ہماری جو ہے, اگر ہم زرعی طور پر ہم اگر برابر وہ نہیں کریں گے, پیداوار نہیں کریں گے, تو ہمارا کسان کیسا وہ کرے گا. یہ ایفیکٹ تو ہو گیا. دوسرا جو ہے
पकवान कमर्शियल का है। अब देखिए मैं कई ऐसे छोटे मोटे कारोबार करने वालों, खैर घुटने वाले तो खैर कैसे सर्वाइव हो रहे नहीं हो रहे सवाल अलग है, बड़ी होटलों में तहरीर लगा दी गई है। कई छोटे रोड साइड कारोबार करने वाले कई लोग जो है रो रहे हैं वो लोग। मैं खुद कुछ दिन पहले जो है देखा हैदराबाद के जो हाईकोर्ट के सामने जलेबी वगैरह बनाते राजस्थानी लोग हैं जी जी सारे के सारे लोग हैं, उन्होंने कई चीजें बनाना बंद कर दिया। वहाँ की कचौरी वगैरह बड़ी मशहूर होती, उन्होंने वो बंद कर दिया। क्या साहब नहीं, इस तरीके के मामला हो रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे? हमारे को गैस जो है 1900 में आने की 3000 में भी नहीं मिल पा रही हमारे को। इस तरीके की सूरत हाल हो रही। तो ये हमारा दूसरा नुकसान हो रहा है, जो हमारे कारोबार ठप होके रह गए। और हुकूमत हिंद कोई इनके पास कंटीजेंसी प्लान नहीं। ठीक है, फॉरेन फ्रंट पे आप चारों खाने चित हो गए, इस हो गए। अब यहाँ जो हमारा जो सिविल सप्लाईज का मामला है, हमारा जो मामला है, उसमें भी आप कुछ बिल्कुल फेल हुआ है। यकीन। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट में बयान दिया लॉकडाउन जैसा, लॉकडाउन बोलते थे गरीब इंसान तो हैबत खाई जाएंगे ना। जी थोड़ा सा सवाल, आप सवाल थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए क्योंकि जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल है साहब जरा। जी जी माजी साहब से भी आपसे बाकर सवाल है। वालेकुम सलाम। जी कीजिए। ये सब डबल बेडरूम का है, 3 जगह फिर के आया, फिर उसके बाद में शामिरपेट में दे दिए साहब, यहाँ से 55 किलोमीटर आए। डबल बेडरूम 3 जगह दिए थे, फिर बाद में 3 जगह के बाद में अब फिर डबल बेडरूम। अब ये 2 साल तक वहाँ का काम नहीं होता, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। नहीं कहाँ पर है, कहाँ पर दिया गया आपको बता रहे हैं? ये शामिरपेट दरगाह के आगे 8 किलोमीटर और शामिरपेट पहले यहाँ पे दिए थे। स्टार्टिंग जो बलाला साहब भी आके दिए थे स्टार्टिंग अपना यहाँ चंचलगुड़ा। जी ठीक है, शामिरपेट के आगे। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बल्लापल्ली मन्नापल्ली कुछ है वो जी। 3 सालों का साहब। अच्छा अभी अलाउट नहीं हुआ, आपको मिला नहीं है अभी? अभी पट्टा दिए वहाँ पे। अभी वहाँ जाके आए, कम से कम 1000 रुपए लग रहे जाने के, 500 आने के 500। अभी जाके आए तो अभी पानी नहीं है, कुछ नहीं है। 1 साल और लगता बोल के वहाँ के वास्ते नहीं बोले रहे। नहीं आपको हैंड ओवर कर दिया गया है जो? अभी हैंड ओवर नहीं करा। अच्छा ठीक है, पट्टा हो गया है आपका? ठीक है जी 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 भाई साहब। डबल बेडरूम के हवाले से, डबल बेडरूम के हवाले से हाँ अलॉटमेंट तो हो गया है, लेकिन अभी पानी नहीं आया उसमें जो बुनियादी देखिए आप हर हफ्ता हमारे साथ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, कई लोग ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन हुई अलॉटमेंट नहीं हुआ, कई लोग ऐसे हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ पोजीशन नहीं मिला, कई लोग ऐसे हैं जिनको पोजीशन मिल गया वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। अरे भाई ये खत्म होने वाले मसले नहीं है, ये थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आप देखिए इससे पहले कई प्रोजेक्ट पे ठीक है बस्ती बस्ता खेल नहीं है, बस्ते बस्ती है। आज नहीं कल होता, कल नहीं परसों आप थोड़ा सा फॉलो अप कर लें। जी हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी नहीं बता रहा हूँ कि मैं अरे भाई कोई तो हाथ हो नहीं यार अपनी हर चीज में जो है। ठीक है सबर कर लो, बराबर वहाँ लाइट भी आएगी, नल भी आएगा, ड्रेन सिस्टम भी आएगा और बसेगा भी। अब देखिए एक इलाके में जो है जी गुज़श्ता दिनों में गया था, वहाँ बिल्कुल वीरान था। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब वहाँ बाजार भी लग गया, पहले वहाँ हमारे को इबादत करने कोई मुकाम नहीं था, वो इबादत के लिए भी जो है जगह फराम हो गई। तो लोग बसने के बाद ऐसा चीजें फराम होंगी ना, आप बसेंगे नहीं, आप बोलेंगे वहाँ भाई आप वहाँ जाके रहो, आपको अलॉटमेंट किया गया, आप बोले नहीं मैं यहाँ रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, वो भी रहना ये भी रहना, हिर्स क्यों भाई? ठीक है किराए का मकान है आपका, ठीक है खाली करके वहां रहिए, आप कुछ दिन तकलीफ में रहिए, आपका अपना जाती छत है ना, वो भी नहीं होगा आपको। ठीक, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। इसके साथ पार्लियामेंट का जो इजलास रहा और फिर साथ ही साथ ईंधन के हवाले से सरकार जो कह रही है और फिर एक्चुअल जो ज़मीनी सूरत हाल है, और फिर अभी फ़िलहाल की बात ये नहीं है कि सारे मामलात जो है मुकम्मल हो गए, बल्कि अभी मुस्तक़बिल के हवाले से भी जो ख़दशात हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए पार्लियामेंट का इजलास तो यहाँ जो पिछड़ा वहाँ अवामी मसाइल तो कम, एक दूसरे पे इल्जामात ये ज्यादा हो गए। और आप देखिए अपोजिशन का जो है मामला यही होता है कि हुकूमत के जो भी नुक्स होता है, हुकूमत में जो भी कमी होती है,
اس کو آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو سوال کرا وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا. یہ جو ٹینڈنسی ہے کئی دن سے آپ کی نہیں ہے, کئی سال سے یہ چل رہا ہے. جی جی ابھی تک اب دیکھیے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس اب ختم ہونے کو ہے کچھ دن کے بعد. کوئی ایک معاملہ بتائیے, ایک معاملہ, ایک ایشو ایسا بنائیے جو عوامی بہبود سے متعلق ہوا. ٹھیک ہے, آپ بجٹ بنائے, بجٹ کی تیاری کر رہے, بجٹ منظور کر لے کے چلے جاتے آپ, اور جو کچھ ہو رہا ہے اب بیچ میں کوئی نہ کوئی تنازع ہو جاتا, اس کے اوپر جو ہے آپ بحث کرنا لگتے. اور ابھی تک جتنے جو ہمارا پاس, اس سے پہلے بھی جیسا بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی مشن نہیں. اور آپ دیکھیے گزشتہ جو ہے دنوں آل پارٹی میٹنگ کرے اسپیکر, لاسٹ ویک کی بات ہے یہ حالات کے اوپر. 25 دن کے بعد آپ کو ہوش آتا یہ غلط میں یہ چیز ہو گئی جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے آل پارٹی میٹنگ بلا کے لوگوں کو سامنے کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے پیٹرول ایندھن کی سپلائی کو برابر رکھنا, انرجی کی سپلائی کو کیسا رکھنا. یعنی آپ کو باقی, حالانکہ آپ جنگ سے پہلے سے واقف ہو چکے تھے. 24 فروری کو آپ کو معلوم ہو چکا تھا, 28 فروری کو حملہ ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ 24 مارچ کو آپ 24 اور 25 مارچ کو آپ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنسرن نہیں ہے, ان کو صرف اقتدار سے مطلب ہے. اور ہمارے ہندو لوگ اتنے پتہ نہیں کیوں, مورخ تو نہیں بولتا ہوں کیونکہ بہت بہادر قوم مانتا ہوں میں ہندوؤں کو, لیکن یہ لوگ کیوں مورخ بن جا رہے ہیں یا پھر بنائے جا رہے ہیں ایسا, تو یہ ان کے اوپر ہے. ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب, تلنگانہ اسمبلی اور اجلاس اور پھر موسی ریور فرنٹ اور ہاؤسنگ اور اسکالرشپ کی ہم نے بات کی. جی بھائی صاحب. ہاں, یہ بہت اہم ایشوز ہے تلنگانہ اسمبلی میں, اور میں آپ کے ساتھ ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں ایک ایسا تاریخ, ٹھیک ہے ہم کئی ایسی کمیاں ہیں کانگریس حکومت میں جس پہ ہم تنقید کرتے آ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ایک جو پیرنٹل کیئر کے بارے میں, اپنے بزرگ والدین کی مدد کے بارے میں یہ قانون جو ہوا ہے, یہ بتا رہا ہوں میں, یہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے لوگوں میں. چونکہ آج جو ہے بستی جو ہے اولڈ ایج ہوم قائم ہوتے جا رہے ہیں, گھروں سے ہمارے بزرگوں کو نکالا جا رہا ہے. کل ہم بھی بزرگ کے زمرے میں آ چکے ہیں, لیکن ہمارا بھائی حال اگر بتا دوں کہ اس طریقے کے جب ہم اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہیں, چلو جان دو بھائی بڈھا ہو گیا ہے, لے آ کے ڈال دیں گے. یہ جو ہے نا, جو پیرنٹل کیئر کے بارے میں, خیر سبھی نہیں ہے, خاندان میں یعنی سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین, لیکن میجورٹی لوگ تو اپنے خاندان کے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن آج کل کچھ مادی تعلیم ایسی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, جو بھی جس قسم کے جو بھی حالات ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو پیرنٹل قانون ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اونچا قانون, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی ریاست میں ایسا نہیں ہوا جو آج یہ بنایا گیا. وہ ایک ایگزامپل بنا دوں میں, ٹھیک ہے. دیگر جو چیزیں ہیں, رہی بات موسی ریونٹ کی, دیکھیے موسی ریونٹ پہ انہوں نے جو ہے مندر وغیرہ کا جو کرا ہے, ایک مسجد کا بھی اسکیچ پیش کیا ہے کہ اس طریقے کی جو ہے ترکی کی ٹائپ کی جو مسجد, اونچی جو سیڑھی کی مسجد ہوتی ہے, اونچی سیڑھی وہ تو جو اونچے بیس کی جو سیڑھی مسجدیں ہوتی ہیں جیسا ترکی میں ہوتی ہے, وہ ڈیزائن مجھے کل بجایا گیا تھا سی ایم کے آفس سے, تو ہم ایسے بھی مسجد بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں. بولا ٹھیک ہے چلو جو بھی ہو آپ کر رہے ہیں, لیکن موسی ایونٹ کو بھی جو ہے آپ جس سے ترجیح دے رہے ہیں. لیکن ابھی یہ اسمبلی میں یہ خلاصہ کیا گیا کہ موسی میں جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, یعنی وہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں, ان کو پوری طریقے سے ریہیبلیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے, اسمبلی میں یہ کیا گیا. ایک اور بات, اسمبلی میں جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں موبلٹی سرینواس ریڈی, انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ابھی کئی ایسے مکانات ہیں جو ڈبل بیڈ روم کے تحت نہیں دیے گئے, تو وہ خالی ویکنٹ جتنے بھی ہیں ان کو, جن کی جو ہے یعنی جو بھی انکوائری وغیرہ مکمل ہو چکی ہے, ان کو الاٹ کیا جائے گا. بلکہ اسمبلی میں بیان دیا گیا. پھر اندرما ہاؤسنگ کے تحت وہ بھی انہوں نے بات کی, اندرما ہاؤسنگ کے تحت بھی یہ آگے بڑھائی جائیں گے. رہی بات دیگر جو ایشوز ہیں اسمبلی میں, خاص کر میٹرو کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, دیگر ایشو کے بارے میں بات کی, تو دیکھیں حکومت کو موقع تو دیں کہ اگر وہ اپنی پوری گارنٹیاں پوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. کچھ گارنٹی تو ہوئی ہیں پوری. اور رہی بات جہاں تک الاٹمنٹس کے خرچ کرنے کی بات ہے, وہ برابر نہیں ہو پا رہا. تو جتنا دیکھیے آپ کو میں, آپ مجھے کہیں کہ بھائی 100 روپے آپ پورے خرچ کر لیں, میں پورے خرچ کرنے کے بجائے 50 خرچ کر کے 50 رکھ رہا ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جی بھائی صاحب, اسی کے ساتھ ہم نے اسکالرشپ کا بھی ذکر کیا, میں جاننا چاہوں گا آپ سے. ہاں, اسکالرشپ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اسکالرشپ کے فیس ریمبرسمنٹ کا ہے. اسکالرشپ تو خیر بچوں کے جو ہے اسکالرشپ معاملے رقم ہے وہ چھوڑیے,
فیس ریمبرسمنٹ کے بارے میں بچوں کے مستقبل خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ کالج کے جو مینجمنٹس ہیں وہ اب بچوں کے سرٹیفکیٹ روک لے رہے ہیں، اور کالج کے انتظامیہ کا کرنا ہے کہ بھائی ہم کو 600 کروڑ روپیہ جو ہے ہمارے کو باقی ہے گورنمنٹ 600 کروڑ، جی جی، تو یہ جو باقی رقم ہے وہ ہم دیں گے تو وہ کریں گے، ہم نے تو کالج کا انفراسٹرکچر ہے وہ کہاں سے دیں گے، ان کی پروفیسرز کی سیلریز ہیں وہ کہاں سے دیں گے، یہ سب چیزیں ہیں. تو سرکار کو چاہیے کہ بھئی آپ نے فیس ریمبرسمنٹ کو کیا تو بچوں وہ کالج کی فیس دے دیں، پہلے آپ روکنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں پیسے نہیں ہے، یہ تو بہانہ نہیں چلے گا نا، تو بچوں کا مستقبل کیا. ایک اور بھی چیز جی جو اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں، اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا آپ کے اوورسیز اسکالرشپ کے بارے میں، تو اس میں بھی دیکھیے اوورسیز اسکالرشپ کی لاسٹ سیزن کے پیسے نہیں آئے، لاسٹ سیزن 2 سال سے 2 سال کے پیسے نہیں آئے، ابھی نئے سیزن کے لیے اپلیکیشن منگا لیے، ابھی اس کو اپروو نہیں کیا. اب یہ مسئلہ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا، مجلس کے لوگوں نے بھی اٹھایا اس مسئلے کو کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرنٹ تعلیم کا فرنٹ اور ہیلتھ کا جو فرنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بھائی صاحب، آخری سوال کروں گا، وہ چونکہ نیا سال تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں اور نئے سال کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے، اگرچہ 10th کے ایگزامس ابھی چل رہے ہیں لیکن انٹر کے تو ہو گئے، تو اب جو نیا تعلیمی سال ہوگا اس میں ہم کو کیا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، پرائیویٹائزیشن جو بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر جو ہمارے سرکاری اسکولز ہیں اس کی قلت ہو گئی یا پھر ان کی حالت خود ایسی ہو گئی کہ لوگ اس سے بیزار ہو گئے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے اور پھر سرکار کو کیا کہیں گے، کون سے ایسے ریفارمس ہیں جس کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو جو سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک معاشی طور پر ایک برڈن، ایک بہت بڑا ہیوی ہوتا جا رہا ہے ہر برس. دیکھیے 2 شعبے جو رفاع عام کے شعبے ہوتے تھے، ایک ایجوکیشن، دوسرا ہیلتھ، جی یہ پوری کی پوری طریقے سے کمرشلائز ہو کے رہ گئے. ابھی حکومت نے انٹیگریٹڈ اسکول کی شروعات کی ہے، جی یعنی انٹیگریٹڈ یعنی ہر اسمبلی حلقے میں ایک انٹیگریٹڈ اسکول قائم کریں گے. تو خیر 1-2 مقام پر قائم ہوا ہے، ابھی پوری طریقے سے نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو دیکھیے اب جب بچے کو تعلیم ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر کانوینٹ اسکول میں بچہ پڑھے تو قابل ہوگا. اب دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جو سرکاری اسکول میں پڑھ کر بھی، ہم بھی تو سرکاری اسکول میں پڑھ کے نکلے، ہم بھی، تو خیر ہماری کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ہماری مثال مت لیجیے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں آپ وہ سینس پیدا کریں، وہ ماحول پیدا کریں، چاہے کسی بھی اسکول میں پڑھے آپ. یہ نہیں ہے کہ صرف کانوینٹ میں پڑھنے سے ہی، فلاں اسکول میں پڑھنے سے ہی آپ کا بچہ قابل بنے گا، ایسا نہیں ہے. جی تو اس کے لیے اب دیکھیے جو یہ ہے کہ خاص کر میں مائنورٹی کے پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچہ 4تھی کلاس پڑھ چکا ہے، 5ویں جماعت سے ہو، تو آپ ٹیمریز کے اسکول میں بچوں کو ڈالیں. ٹیمریز اسکول میں غریب بچے، آپ یہ سمجھ رہے کہ غریب ہی ہے بھائی، غریب بول تو اوسط لوگ بھی، جو مڈل کلاس لوگ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں بڑے لوگ بھی ڈال سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے جو ہے ہائی کلاس لوگ بھی جو ہے اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں. اس میں یہ سمجھ رہے کہ ارے مفت تعلیم ہے، ارے بھائی مفت میں نہیں، آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہی تعلیم دی جاتی ہے. ہر بچے پہ 1,12,000 کا خرچہ آ رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کھان پان، رہن سہن، یہ سب فری ہے، بلکہ اس میں زائد نصاب سرگرمیوں کے تحت ٹیمریز کا جہاں تک سوال ہے، اس میں آپ کو دینی معاملات کے لیے ایکسٹرا کلاسز لی جاتی ہیں، بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے بھی جو ایکسٹرا کلاسز لی جاتی ہیں جو حساب سے ہٹ کر ہیں. تو یہ اس پہ آپ سوچیں. آپ دیکھیے ایڈمیشن خالی جا رہے ہیں، وہاں دیگر طبقات کو دینا پڑ رہا ایڈمیشن آپ کو. تو یہ چیزیں ہیں. دوسری جہاں تک سوال ہے کہ اپنے اسکول، سرکاری اسکولوں کو آپ خود نظر انداز کریں. سرکاری اسکولس میں آپ باقاعدہ جو ہے نیبرہڈ کمیٹیاں بنائیں، حالانکہ ایجوکیشن کمیٹی بنتی ہے وہاں، بنائیں، وہاں کے جو ہے ڈی او کے ساتھ رجوع ہو کے بات کریں کہ بھائی ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، ہم دیکھیں گے اس کا نظام، یہاں کیا انفراسٹرکچر ہے، نہیں ہے، ہم اس کی دعا کریں گے. اگر کوئی نیبرہڈ کمیٹی ایک اسکول کی ذمہ داری لے لے، سرکاری اسکول کی، یقیناً بدل سکتا ماحول. دیکھیے بدلنے کے لیے اب جو ہے اپنے سے ہی ہونا ہے. کوئی آ کے، کوئی مسیحا آ کے ہمارے لیے جو ہے ایک دم جادو کی چھڑی لگا کے سب چیزیں سے کرنے والا نہیں ہے. کرنا ہے تو ہم سے شروعات ہونی ہے. تو یہ چیزیں. اور رہی بات ہیلتھ کی بات، کیونکہ بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ کے بارے میں جو ہے آروگیہ شری کا لیے جو 5 لاکھ سے 10 لاکھ کا کرنے کا بات کی گئی ہے. تو اس کے لیے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وائٹ راشن کارڈ ہے، تو ٹھیک ہے، وائٹ کے ذریعے آپ آروگیہ شری کا بھی جو ہے کارڈ نکال لیجیے. اس کے لیے طریقہ کار ہے، بالکل وہ نکال سکتے ہیں. اور سرکاری سطح پر دیکھیے عثمانیہ دواخانے کا ایک نیا جو ہے نیو بلڈنگ اس کی بن رہی ہے، بننے تک تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا. لیکن جہاں تک جو موجودہ ہے، جو موجودہ عثمانیہ ہے، موجودہ گاندھی ہے، موجودہ جو ہے کنگ کوٹی کا بھی ہاسپٹل سرکاری ہے، بلکہ ایریا ہاسپٹلس ہے، اس کے بھی استفادہ کریں. اپنے مقامی ایم ایل ایز کو اور جو بھی عوامی نمائندے ان کو انوالو کریں. یہ نہیں کہ بھائی ارے سرکاری اسکول ہے، بھائی تھوڑی تکلیف، آپ صحیح ہے تو سب صحیح ہوتا.
آپ بھی اس کو نظر انداز کریں گے, سرکار یہ نہیں کہتے جائیں گے. جی اور ایک لوگوں میں وہ ہوگا, ارے نہیں سرکاری میں دواخانہ کرے, ایک دم نظر نیچی کر کے دیکھتے. اس سے کچھ ہونے والے, آپ کو مرض دور کرنے سے ضرورت ہے. سماج آپ کو جو ہے, آپ کو جب برا وقت آئیں گے, آپ کو سماج آپ کو دودھ پلانے والا نہیں رہے گا. تو یہ چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بہت بہت شکریہ ماجد صاحب, آپ نے وقت دیا اور جو سوالات رہے اس پر سیر گفتگو کرتے ہوئے روشنی ڈالی. بہت شکریہ ماجد صاحب. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. اسی کے ساتھ خصوصی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. السلام علیکم.